अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। एक घड़ी क्या मिल गई तोहफे को, वो इमरान खान साहब के लिए गले का तौक बन गई है। वो घड़ी जान ही नहीं छोड़ के दे रही। और अब कल से एक नई बहस का आगाज हो गया है कि जनाब इमरान खान साहब ने ये जो घड़ी बेची है वो फराह गोगी और शहजाद अकबर नेक्सस के जरिए बेची है। और उस घड़ी का एक खरीदार भी सामने आ गया है जिनका नाम है उमर फारूक जहूर साहब। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पायन शहजाद अकबर ने मेरे रब्ता किया थी, उस तो बाद फराह गोगी आई थी, उस तो बाद जनाब मैं $2 मिलियन के अंदर मैंने ये वाला सौदा किया और ये जो एक नायाब वन पीस चीज़ थी ये मैंने ख़रीद ली है। और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो मैदान अमल में है और आकर वो सफाइयाँ देने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करी है कि नहीं जनाब ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ये सिचुएशन ऐसी थी, इसको घड़ी नहीं बेची, इसको घड़ी बेची, इतने की नहीं बेची, इतने की बेची, इतने पैसे तो शाखाना में जमा कराए, इतने पैसे जमा नहीं कराए। एक मुकम्मल टोटली वजाहती बयानात हैं वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये इसके बावजूद भी ये जो डैमेज कंट्रोल है ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है। और चूँकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अब जुड़ गई हैं, अब कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं ना जी। एक बंदा आ गया सामने, वो कहता है जी मैंने $2 मिलियन के अंदर यानी $20 लाख के अंदर ये वाला सौदा मैंने किया। और फिर मुझसे इस बात का मुतालबा किया गया जनाब पैसे जड़े ने मैं नकद लेने। अब जब ये नकद लेने वाला मामला है तो फिर इसके साथ बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं और ख़ास तौर पर इस मामले से जुड़े 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा और फिर कोशिश करेंगे कि इन सवालात के हम किसी ना किसी तरीके से कोई छोटे मोटे कोई अच्छे खासे कुछ जवाबात तलाश कर सकें। सबसे पहला सवाल ये यकीनी तौर पर ज़हन में आता है कि इमरान खान साहब का ये दावा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दावा है कि जनाब इस सारे अमल में यानी घड़ी लेने से लेकर घड़ी बेचने तक यानी तोशा खाना से पैसे जमा कराकर घड़ी लेने से दुबई की मार्केट में घड़ी बेचने तक ये जो सारे का सारा अमल है ये शफाफ है। ठीक है जी। अब अगर ये शफाफ है तो फिर ये नकद पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो आपका सारा मामला ठीक था, आप वहाँ से चेक लेते, बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराते, यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे जाते, कहानी ख़त्म। और वही पैसे जाकर वही बैंक स्टेटमेंट निकालते और इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करा देते। दरमियान के अंदर कोई एम्बिग्विटी पैदा नहीं होती थी। लेकिन आपने पैसे नकद वसूल किए क्यों? इस सवाल का जवाब हर हाल में हमें चाहिए। और इसका सवाल का जवाब मेरी नज़र में सिर्फ ये है कि यहाँ पर बदनीयती मौजूद थी। क्योंकि जो रिकॉर्ड मेरे सामने है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक छोटा सा एक वो जो तोशा खाने की रसीद है उसका एक मंज़र है जिसके अंदर ये बताया गया कि ये जो घड़ी है ये इसकी जो मालियत बनती है ये तकरीबन 8.5 करोड़ रुपया बनती है। और इमरान खान साहब ने इसका जो 20% है यानी 2 करोड़ रुपए वो अदा करके ये घड़ी को अपने पास रख लिया। 8 करोड़ रुपए का मालियत लगाई गई जबकि 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए। जबकि असल में ये घड़ी बेची कितने की थी? $2 मिलियन की यानी $20 लाख की, जिसकी उस वक़्त यानी जब ये घड़ी बेची गई उस वक़्त इसकी मालियत तकरीबन 33 करोड़ रुपया बनती थी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ रुपए स्टेट अवे इमरान खान साहब ने या उनके ये फराह गोगी टाइप या बुशरा बीबी साहिबा ने, इन लोगों ने ये पैसे छुपाए, हैंकी पैंकी कर दी, इसीलिए ये पैसे नकद वसूल किए गए। क्योंकि अगर ये पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए आते तो हर एक ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्डिंग में आ जाना था और फिर उससे इनकार मुमकिन नहीं होना था। फिर उसके बाद दूसरा सवाल कि जनाब ये जो पैसे हैं 2 मिलियन जो डॉलर्स हैं ये कहाँ हैं? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में लाए गए हैं तो किस ज़रिए से लाए गए हैं? हुंडी के ज़रिए लाए गए हैं, हवाला के ज़रिए लाए गए हैं या किसी बिजनेसमैन के जहाज़ के अंदर रख के लाए गए हैं? क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सारी तस्वीर मोहतरमा फराह साहिबा की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि जनाब वो मलिक रियाज साहब के जहाज़ में बैठी हुई हैं, उनके कदमों के अंदर एक नहायत ही कीमती बैग पड़ा हुआ है। उस किस्म की तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने भी आज सुबह जियो पाकिस्तान के अंदर इस बात का इंकशाफ किया कि ये बात उनके इल्म में भी है और बहुत सारे लोगों के इल्म में है कि फराह साहिबा जब दुबई वगैरह के दौरे पे जाती थी तो वो मलिक रियाज साहब का जो ज़ाती जेट तैयारा है उसके ऊपर जाती थी। और उन्होंने इस बात का भी इम्कान जाहिर किया है कि ये जो तैयारा है ये बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग इन अ सेंस कि ये मिसाल है, ये वाली घड़ी के पैसे $2 मिलियन प्राइम मिनिस्टर के
خصوصی احکامات کے ذریعے اگر کوئی طیارہ فلائی کرتا ہے اور وہ دبئی جاتا ہے، واپسی پہ ایک بیگ آتا ہے، اس بیگ کے اندر $20 لاکھ آتے ہیں، تو پاکستان کے اندر کون سا ادارہ ہے جو وزیر اعظم کے خصوصی احکامات کے تحت اس جہاز کو چیک کرے گا یا وہاں سے اترنے والی شخصیت کا سامان چیک کرے گا کہ دسو جناب ان کی تو گاڑیاں جا کے جہاز کے آگے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مفروضہ خاصی حد تک درست ہے کہ جناب جہاز آیا، جہاز میں سے بیگ اترا، باہر گاڑی کھڑی تھی، گاڑی میں رکھا بیگ اور اس کے بعد سیدھا پہنچ گیا وہ بنی گالا وزیر اعظم ہاؤس، اور وہاں پہ جا کے بتایا گیا بیگ کھل گیا، پیسے آ گئے اور انہوں نے بیگ پکڑا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ بات خاصی حد تک مان جاتی ہے، لیکن پھر اگلا سوال یعنی تیسرا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب چوتھا سوال کہ یہ جو پیسے آئے دبئی سے، تو کیا پاکستان کے ایئرپورٹ کے اوپر ان پیسوں کا اندراج کرایا گیا؟ کیونکہ وہاں پر بھی ایف آئی اے اور دیگر تمام یہ جو اسکواڈز وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، وہاں پر کسی نے اس کو چیک کیا اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، کسی نے اس کو چیک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آمد کے اوپر بھی جب وہ طیارہ ملک ریاض صاحب کا لینڈ کیا اس وقت بھی یہ چیزوں کو کسی کے بھی سامنے نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد یقینی طور پر اگر ڈالرز آئے ہیں تو وہ ڈالرز نے کہیں نہ کہیں جا کے تو اس نے ان کیش ہونا ہے، وہ کسی نہ کسی منی چینجر کے پاس جائیں گے، پیسے نے ذرا کیش کرا دیو، اور اگر آپ اسلام آباد میں مقیم ہیں یا لاہور میں ہیں یا کراچی میں ہیں تو یہ پیسے جا کے کسی نہ کسی منی چینجر کے پاس ہی جانے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہیں کہ جناب یہ پیسے آ گئے ان کے ذرا منظرہ فٹافٹ پان کرا دیو، پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہاں پر پیسے، یہ جو اتنی ہیوج اماؤنٹ تھی یہ کہاں پر ان کیش کرائی گئی، اور وہ جہاں پر سے بھی آپ نے یہ پیسے جو ہیں وہ ان کیش کرائے کسی بھی منی چینجرز نے، تو اس نے آپ کو کوئی نہ کوئی رسید دی ہوگی۔ اگر رسید دی ہے تو وہ رسید کدھر ہے، اور اگر رسید نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جرم سرزد ہوا ہے، کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بلیک منی تھی اور بلیک منی رہے گی، کیونکہ یہ کسی بھی جگہ پر ریکارڈ کے اندر نہیں آئی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ عمران خان صاحب اب اگرچہ توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نااہل قرار پائے ہیں، اور وہاں پر یہ جو گھڑی کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے جانے والے فیصلے میں بھی موجود ہے، اور اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے، یہ تحریر کیا انہوں نے فیصلے کے اندر کہ عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹس اور یہ جو گھڑی کی ٹرانزیکشن کی قیمت ہے یہ آپس کے اندر میچ نہیں کر رہے، کیونکہ گھڑی بیچنے سے پہلے ہی ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود تھے اور وہی چیز وہاں پر رہی ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہے، اور یہ ٹرانزیکشن الیکشن کمیشن چونکہ اپنے فیصلے میں لکھ چکا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو آئے تھے یہ عمران خان صاحب نے کیا اپنے کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہیں؟ اگر اپنے بینک اکاؤنٹ میں نہیں رکھے، کیش اپنے پاس رکھے ہیں، یا ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو کیوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بدنیتی تو موجود نہیں تھی؟ یہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بھی جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ رسیداں کڈنیاں پینیاں پہ جائیں، وہ جو مطالبہ آپ کرتے رہتے تھے نواز شریف صاحب سے ادھر ادھر کہ جناب رسیدیں نکالیں، تو یہ رسیدیں اب آپ کو نکالنی پڑنی ہیں، یا میں نے آپ کو بتایا نا یہ گھڑی جو ہے وقت بتاتی ہے، لیکن یہ گھڑی نے اب اوقات بھی دکھانا شروع کر دی ہے، اور یہ ایک ایسا توق بن گیا ہے عمران خان صاحب کے گلے میں جس کو وہ آسانی سے نکال نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد کچھ اور پیش رفت ہے۔ پیش رفت یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ، جس میں زلفی بخاری صاحب شامل ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ جناب یہ عمر فاروق ظہور کو گھڑی ہم نے نہیں بیچی۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک جعلی خریدار آ گیا ہے سامنے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی بیچی ہے، عمر فاروق ظہور کو نہیں بیچی۔ پھر کس کو بیچی اور کتنے کی بیچی؟ کیونکہ پھر آپ نے جس کو بیچی وہ گیا عمر فاروق کے پاس اور اس نے کہا کہ جناب میں نے بیچنی ہے، اور کون گیا؟ پہلے شہزاد اکبر اور اس کے بعد محترمہ فراگو کی۔ یہ خود عمر فاروق ظہور صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ والی کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفیکٹو قسم کا، ایک جعلی قسم کا خریدار اور تھا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ 30 کروڑ روپے میں سے 22 کروڑ روپے کو پھٹے لگانا تھا،
اس کو چھپانا تھا، اس کو کارپٹ کے نیچے رکھنا تھا، اس کو شو نہیں کرنا تھا تاکہ ٹیکس کو بچایا جا سکے اور یہ جو بلیک منی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیو کیا جا سکے۔ لہٰذا ایک جعلی خریدار کو ڈیولپ کیا گیا، اس جعلی خریدار کے ذریعے یہ جو 8 کروڑ روپے کی رقم تھی اس کو 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی بیچی گئی، اس میں سے 2.5 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا اور باقی اپنے اکاؤنٹس کے اندر جمع کرا دیا گیا، تاریخوں کو ذرا ذہن میں رکھے بغیر۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے کاغذ اپنے لیے اکٹھے کر لیے کہ جناب ہمارے لیے یہ والے کاغذ مکمل ہیں، یہ ہم الیکشن کمیشن کو یا کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم یہ کاغذ دکھا دیں گے، ہم کہیں گے جناب ہم نے بنی گالہ میں سڑک بنوا لی تھی، ٹھیک ہے جی، اپنے کاغذ ہم نے اس طریقے سے پورے کریں گے۔ لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عمر فاروق ظہور صاحب بھی سامنے آ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جعلی خریداری کے ذریعے پھر اصل خریدار کیونکہ پیسے کمانے تھے نا جی، وہاں سے وہ لی چیزیں، دوبارہ جہاز میں بیٹھے دبئی چلے گئے، وہاں پر جا کر عمر فاروق ظہور صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بیچنے والے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور پیسے آتے ہیں اور 22 کروڑ روپیہ یوں کر کے سائیڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے لیے یہ والا خریدار جعلی خریدار سامنے آیا۔ اب یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے کہ جناب یہ والا خریدار نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں بیچی، ہم نے تو فلاں کو بیچی ہے۔ فلاں کون ہے یہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، لیکن پی ٹی آئی اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے اس فلاں کو بہت جلد میدان عمل میں لے آئے گی اور وہ کہے گا جناب یہ گھڑی جو ہے یہ انہوں نے مجھے بیچی تھی، میں نے آگے اس کو بیچی، اس نے آگے جا کے عمر فاروق ظہور کو بیچی، لہٰذا اس ساری ٹرانزیکشنز کے اندر عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں نے بھی خریدی تھی گھڑی اور یہ میں نے ان کو رسید دی تھی تاکہ وہ یہاں پر اس سارے کے سارے بیانیہ جو ان کے خلاف بن رہا ہے اس کو دبا دے۔ لیکن وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دبئی میں، وہ احمد تو نہیں بیٹھا ہوا، اس نے بھی یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ کارروائی کی ہوگی۔ فرح گوگی صاحبہ کا بیان سامنے آیا جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو کبھی اس سے ملی نہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے، کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت ہے تو وہ دے دیں۔ اور میرا یہ خیال ہے، مجھے اس بات کا کچھ امکان نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ایسا ایک ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو بہت جلد سامنے آ جائے گا اور پھر فرح صاحبہ کو بھی اس معاملے سے چھٹکارا پانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور فرح صاحبہ کا چھٹکارا پانا مشکل ہوگا تو پھر یہ کھرے نے دوبارہ بنی گالہ کی طرف جانا ہے۔ خیر، اس ساری سچویشن کے اندر پھر ایک نئی چیز آ جاتی ہے، وہ ہے شہزاد اکبر صاحب۔ اب شہزاد اکبر صاحب کا جو کہانی ہے وہ یہاں سے آ کے آپ کو پھر ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ جو انڈین فلمیں نہیں بنتی تھی پنرجنم والی، یہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، آپ کو پھر ماضی میں جانا پڑے گا اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایف آئی اے نے ایک کیس رجسٹر کیا تھا، اور جو پاکستان کی ایک ماڈل ہیں صوفیہ مرزا صاحبہ، ان کے حوالے سے کیس کو رجسٹر کیا تھا، اور اس ایف آئی آر کا اسکرین شاٹ بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جناب ایف آئی آر یہاں پر رجسٹر کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو عمر فاروق ظہور صاحب کے خلاف درج کرائی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ماڈل ہیں صوفیہ مرزا صاحبہ، وہ ہے جو عمر فاروق ظہور صاحب کی ایکس وائف ہے، سابق ان کی اہلیہ ہیں، اور یہاں پر ایک کیس ان کے خلاف بچوں کی حوالگی کا اس حوالے سے یہاں پر درج کرایا جاتا ہے، اور پھر اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ عمر فاروق ظہور کو گرفتار کریں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ساری انویسٹیگیشن کر لی ہے، یہ والا کیس نہیں بنتا، لہٰذا میں ان کو گرفتار نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ والا معاملہ بھی چلا جاتا ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور عمران خان صاحب اس معاملے پر بھی بشیر میمن صاحب کی بہت زیادہ کھچائی کرتے ہیں۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک یوٹیوب ویڈیو پاکستان کے اندر بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو کی تھی سید عمران شفقت نے، اور اس ویڈیو میں ایک کہانی بتائی گئی تھی، ایک محبت کی کہانی بتائی گئی تھی، پیار اور الفت کی کہانی بتائی گئی تھی، ایک جن کی محبت کی کہانی ایک پری کے ساتھ۔ یہ اس کا کچھ عنوان اس طرح کا تھا، وہ تھمبنیل بھی آپ شاید دیکھ پائیں اپنی اسکرین پر، تو اگر تو وہ تھمبنیل مل جائے پروڈیوسر صاحب تو دکھا دیجیے گا، ادروائز اس پر آپ اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جی، وہ بڑی زبردست کہانی تھی ایک جن اور ایک پری کی۔ وہ بتایا جاتا تھا کہ جناب کس طرح ایک رومانوی ماحول کے اندر ایک جن اور ایک پری کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت زیادہ خوشگوار ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ یہ ایک کہانی تھی جو عمران صاحب نے
سنائی تھی. اور یہ جو اب چونکہ اس کہانی کے بہت سارے کردار سامنے آ گئے، کیونکہ یہ جو ہیں عمر فاروق صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سودے کے بعد جو تھے جو شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ کچھ مطالبات بڑھنا شروع ہو گئے. آئے دن فرمائشیں کرتے تھے کہ ہوٹل بک کرا دو، فلاں بندے کو شاپنگ کے لیے پیسے دے دو، فلاں نے دبئی آنا ہے اس کو ٹکٹ دے دو. پھر میں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تنگ آ کر فرمائشیں پوری کرنا جو ہے اس سے معذرت کر لی، اور جس پر شہزاد اکبر صاحب ناراض ہو گئے. پھر ایک دن ان کو فون آتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی سابقہ اہلیہ یعنی ماڈل صوفیہ مرزا صاحب مجھے ملی ہیں اور آپ ان سے بچے چھین کر لے گئے ہیں، انہیں پاکستان لے آئیں. میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ پرانا کیس ہے، اس کی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے مجھ پر اپنے ہی بچے اغوا کرنے کی FIR کاٹ دی اور میرے ریڈ وارنٹ جاری کرا دیے، اور پھر پوری ریاستی مشینری کا استعمال کر کے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب پیسے دو گے تو جان چھٹے گی. اب وہ جن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے پیچھے کی ساری جو کہانیاں ہیں وہ یہ ہیں. اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ جو طوق بن گیا ہے عمران خان صاحب پر، یہ جو گھڑی کا معاملہ ہے، یہ دیکھنے میں بہت زیادہ سمپل معاملہ ہے کہ جناب ایک دورے پہ گئے، وہاں سے گفٹ ملا، گفٹ لا کے توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا. دعویٰ یہ کیا گیا کہ جناب ہم نے 50% ادائیگی کر کے ہم نے یہ تحفہ وصول کیا، جبکہ سرکاری ریکارڈ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ نہیں جناب، آپ نے 50% نہیں، آپ نے 20% ادائیگی کی، اور 20% ادائیگی کر کے آپ نے یہ لیا. اور اس کے بعد پھر یہ جو ایک جو ایونٹ ہے یا ایک جرم ہے، اس کے اوپر بار بار پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مختلف لیئرز کے ذریعے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ بات چھپانے کی کوشش کی گئی کہ اصل ویلیو یہ نہیں تھی اور ہم نے اوور ویلیو کیا ہے یا انڈر ویلیو کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مقصد تھا وہ 22 کروڑ روپے کو چھپانا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن یہ معاملہ اب کھلتا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے اس معاملے سے اب اپنی جان چھڑانا میرا خیال ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ سوال کے جواب دینا شروع ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ معاملہ لے کے عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری مقدمہ درج اور فوجداری کارروائی کے لیے چلے گئے ہیں سیشن کورٹ میں، اور اس کے اوپر یہ والا ایویڈنس آ گیا ہے. مشکل صورتحال ہے. عمران خان صاحب کی یہ جو گھڑی ہے، یہ گھڑی ان کے گلے کا جو ہے وہ طوق ثابت ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں سے اب کون سا نیا بیانیہ نکالیں گے. سڑک تو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ نکلی نہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کون سی چیز کو برآمد کریں گے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.